बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाब नामा के 36वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। आज हम इस किताब के जिस चैप्टर का आगाज़ करेंगे उसका नाम है सादगी मुस्लिम की देख। आइए शुरू करते हैं। 1947 के अगस्त के महीने में एक रोज़ मैं अपनी डाक देख रहा था। उसमें मामूली से खुरदरे से बादामी कागज़ पर एक साइक्लो स्टाइल्ड ख़त निकला, जिसे मैं अपनी ज़िंदगी का एक नहायत अजीज़ ख़त समझता हूँ। आगा हलाली ने नई दिल्ली से हुक्म भेजा था कि मुझे पाकिस्तान की वजारत तिजारत में अंडर सेक्रेटरी तैनात किया गया है और मैं 14 अगस्त के बाद जल्द अज जल्द कराची पहुंचकर अपने ओहदा का चार्ज ले लूं। इस ख़त का नंबर और तारीख़ इस तरह दर्ज थे। नंबर CPS ESTS/4/47, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान, न्यू दिल्ली, 7 अगस्त 1947। हुकूमत पाकिस्तान के नाम से अपनी ज़िंदगी का पहला ख़त पाकर जोश मसरत में मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मुझे एक पोस्टिंग ऑर्डर नहीं बल्कि एक सल्तनत मिल गई है। इस ख़त का एक एक हर्फ बिजली की लहर की तरह मेरे रगो पे में सरायत कर गया। मैंने इसे बार बार पढ़ा, आंखों से लगाया, सर पर रखा और भागम भाग वज़ीर आला के कमरे में पहुंचकर उनकी खिदमत में पेश कर दिया। श्री हरि करशन मेहताब बड़े खुश इखलाक और नेक नीयत हिंदू थे। मेरे चेहरे पर मुसर्रत का गैर मामूली हैजान देखकर वो कुछ अफसरदा से हो गए और बोले, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं, जब जी चाहे चले जाना। मुझे तो इस बात की चिंता है कि अगर सब मुस्लिम अफीसर इसी तरह चले गए तो यहाँ पर मुसलमानों की देखभाल कौन करेगा। मेहताब साहिब की ये चिंता महज उनकी ज़ात तक महदूद थी, वरना सरकारी और सियासी तौर पर तो वो उन हदायत के पाबंद थे जिनमें कांग्रेस ने हुक्म दे रखा था कि उनके सूबे में कोई मुसलमान पुलिस और इंतज़ामिया की किसी कलीदी और मौसर असामी पर मुतय्यन रहने ना पाए। यह हदायत आज़ादी से 6 माह पहले जारी हुई थी। आज़ादी के बाद भारत में कांग्रेस की सेकुलर हुकूमत ने जो गुल खिलाए उसका बड़ा वाज़ेह नक्शा KL गाबा की किताब पैसिव वॉइसेस में मिलता है। KL गाबा का पहला नाम कुन्हिया लाल गाबा था। वो पंजाब के एक इंतहाई मुतमव्वल ख़ानदान के चश्मो चराग़ थे। उन्होंने बचपन ही से इंग्लिस्तान में तालीम पाई। बैरिस्ट्री करने के बाद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो अंग्रेज़ी ज़बान के बड़े साहिब तर्ज इंशा परदास थे और 30 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं। उनकी कई किताबें बैनुल-अक़वामी शोहरत की मालिक हैं। मिस्टर गाबा ने 1933 में इस्लाम कबूल कर लिया। उस वक्त उनकी उम्र 30 साल से कम थी। उनका इस्लामी नाम खालिद लतीफ़ गाबा रखा गया। इस खबर ने चारों तरफ बड़ा तहलका मचाया। कबूल इस्लाम के बाद मिस्टर गाबा ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी मशहूर किताब द प्रॉफिट ऑफ द डेज़र्ट लिखी, जो आज तक बहुत से हलकों में शौक़ से पढ़ी जाती है। कई नेशनलिस्ट मुसलमानों की तरह मिस्टर गाबा भी तकसीम हिंद के ख़िलाफ़ थे। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने लाहौर छोड़ दिया और बम्बई मुंतकिल होकर वहाँ की हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। 25 बरस तक उन्होंने भारतीय हुकूमत के अपनी मुसलमान राया के साथ सलूक का गहरा मुतालिया किया और इंजाम कार वो बड़े दुख से इस नतीजे पर पहुँचे कि बरसग़ीर में 2 कौमी नज़रिया ही सही नज़रिया है। उन्होंने अपनी किताब पैसिव वॉइसेस में भारत की नाम निहाद सेकुलरिज़म के ढोल का पोल खोला और सरकारी अदाद शुमार के ज़रिए ये बात साबित किया है कि भारतीय हुकूमतें किस बाकायदगी और तरतीब के साथ मुसलमानों को सरकारी, नीम सरकारी, सियासी और माशरती ज़िंदगी से खारिज करती रही हैं। आज़ादी के बाद चंद बरस के अंदर अंदर उड़ीसा के सेक्रेटेरिएट, हाई कोर्ट और पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मुसलमान अफसर भी न रहा था। उड़ीसा से 10 मेंबर राज्यसभा और 20 लोकसभा के लिए मुंतखब होते हैं। इनमें भी मुसलमानों का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं। उड़ीसा की सूबाई असम्बली में 140 सीटें हैं। एक मुसलमान भी असम्बली का मेंबर मुंतखब नहीं हो सका। चीफ मिनिस्टर से फारिग होकर मैं चीफ सेक्रेटरी मिस्टर BC मुखर्जी के पास गया। ये बड़े शौकीन मजाज, आज़ाद ख्याल और दोहरिया किस्म के आदमी थे। गाय का गोश्त शौक़ से खाते थे और गालबन इसी वजह से तासुब के जज्बात से खाली थे। ICS की ट्रेनिंग के दौरान
انہوں نے لندن میں کسی کے پاس سورہ فاتحہ کا انگریزی ترجمہ دیکھا تھا۔ وہ اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ اسے حفظ کر لیا۔ کبھی کبھی موڈ میں آ کر مجھے سنایا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ 7 چھوٹے چھوٹے فکروں میں اتنا کچھ آ گیا ہے کہ 7 کتابوں میں بھی نہیں سما سکتا۔ جب میں نے مسٹر مکھرجی کو چیف منسٹر کی یہ تشویش بتائی کہ اگر مسلمان افسر پاکستان چلے گئے تو یہاں پر مسلم آبادی کی دیکھ بھال کون کرے گا، تو وہ زور سے ہنسے اور بولے، مہتاب جی رسمی باتیں کرتے ہیں، تم یہاں رہ بھی جاؤ تو 15 اگست کے بعد تمہیں ہوم ڈپارٹمنٹ سے نکال کر غالباً ریکارڈ آفس کا افسر بکار خاص لگا دیا جائے گا تاکہ بند کمرے میں بیٹھ کر پرانی فائلوں کی گرد جھاڑتے رہو۔ مسٹر مکھرجی نے میز کی دراز سے ایک فائل نکالی اور اسے کھول کر مجھے ایک صفحہ دکھایا جس میں صوبے کے نئے گورنر چندو لال تریویدی نے چیف سیکرٹری کو انتہائی درست الفاظ میں بڑی سخت ڈانٹ پلائی تھی۔ نیا گورنر بھی ICS افسر تھا اور حال ہی میں ڈیفنس سیکرٹری کے عہدہ سے ترقی پا کر اڑیسہ کا پہلا ہندوستانی گورنر مقرر ہوا تھا۔ وہ بڑا تیز ترار دھانسو قسم کا نبرت جو ہندو تھا اور کانگریس کے ساتھ اپنا کارورا ملانے کے لیے ہر قسم کے اوچھے ہتھیار استعمال کرنے پر کمر بستہ رہتا تھا۔ چیف منسٹر اور دوسرے کانگریسی وزیروں کے سامنے وہ بڑی فرما برداری سے دم ہلاتا رہتا تھا، لیکن چیف سیکرٹری سمیت باقی افسروں پر وقت بے وقت جائز ناجائز دھونس جمانا اپنا فرض منصبی سمجھتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ چیف سیکرٹری کے طور پر میں بھی چند روز کا مہمان ہوں، مسٹر مکھرجی نے کہا۔ یہ لوگ مجھے درجہ اول کا ہندو نہیں سمجھتے، اس لیے بہت جلد مجھے بھی کسی بے ضرر اور بے اثر محکمے کی پول میں دھانس دیا جائے گا۔ مجموعی طور پر یہ چھوٹے دل کے کمینے لوگ ہیں، ان کے پتھریلے ضمیر انسان دوستی کی شبنم سے ناآشنا ہیں۔ تم ان کی باتوں میں نہ آنا، بڑے شوق سے پاکستان جاؤ، وہاں جانا تمہارا فرض ہے۔ چند روز بعد گورنر ہاؤس میں کسی ڈنر کی تقریب تھی۔ اسی روز اعلان ہوا تھا کہ 15 اگست سے مسٹر چندو لال ترویدی مشرقی پنجاب کے گورنر ہوں گے۔ اس خبر پر وہ بے حد مسرور تھے کیونکہ پنجاب کی تقسیم کے بعد مشرقی پنجاب کو لازمی طور پر ایک پرابلم صوبہ ثابت ہونا تھا۔ ایسے صوبے کی گورنری کے لیے مسٹر چندو لال ترویدی کا انتخاب ان کی برتری اور تفوق کا بڑا نمایاں ترہ امتیاز تھا۔ چنانچہ وہ وسکی کا گلاس ہاتھ میں لیے اور ایک موٹا سا سگار گلے میں دبائے پارٹی میں بلبل کی طرح چہک رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ گریلے کی طرح میری طرف لپکے اور بڑی بلند آواز میں بولے، میں نے سنا ہے تم بھی پاکستان جانے کی تیاری کر رہے ہو۔ بہت خوب، اگر کبھی لاہور کی طرف آنا ہوا تو مجھے ضرور ملنا۔ مجھے لاہور کا گورنر ہاؤس خاص طور پر پسند ہے، اس کے سامنے لارنس گارڈن کی بڑی اچھی سیرگاہ ہے۔ گورنر کی یہ بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میرے چہرے پر الجھن اور پریشانی کا اثار دیکھ کر ترویدی صاحب نے اپنا بھاری بھرکم بھدا سا ہاتھ میرے شانے پر زور سے مارا اور کہا لگا کر بولے، ہاں ہاں لاہور میرے دوست، گڈ اولڈ لاہور، مشرقی پنجاب کا نیچرل دارالخلافہ لاہور ہی تو ہے۔ کیا یہ فیصلہ ہو چکا ہے؟ میں نے کسی قدر ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ چیف سیکرٹری مسٹر BC مکھرجی جو قریب ہی کھڑے وسکی کا گلاس سوڈا ملائے بغیر غٹا غٹ پی رہے تھے، میری بات سن کر آگے بڑھے اور نہایت طنزیہ تلخی کے ساتھ بولے، سر سیرل ریڈ کلف نے تو ابھی تک کسی فیصلے کا اعلان نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے کہ اگر ہز ایکسیلنسی کو لاہور کا گورنمنٹ ہاؤس پسند ہے تو لاہور مشرقی پنجاب کو ہی ملنا چاہیے۔ گورنر چندو لال ترویدی نے خونی آنکھوں سے چیف سیکرٹری کو گھورا اور اپنا سگار دانتوں میں چبا کر جنگلی بلے کی طرح گرائے۔ جواباً مسٹر مکھرجی نے بھی دھمکی کے انداز میں اپنے ہونٹ سکیڑے۔ صورتحال کی نزاکت کو دیکھ کر شری ہری کرشن مہتاب تیزی سے جھپٹے اور گورنر کو بازو سے تھام کر دوسری طرف لے گئے۔ یہ حرام زادہ کتیا کا بچہ ہے، چیف سیکرٹری نے شستہ انگریزی میں ٹھیٹھ انگلستانی گالی دی۔ مشرقی پنجاب کر یہ ضرور سکھوں سے شدید فساد کروائے گا، گندا کتا، سن آف گن۔ مسٹر مکھرجی کا پارا خوب چڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے گلاس میں بہت سی مزید نیٹ وسکی انڈیلی اور گورنر کی طرف بڑھنے کا رخ کرتے ہوئے بڑبڑائے، یہ سالہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ کانگریسی چوڑے اور چماروں کے تلوے چاٹ چاٹ کر سیاسی بدرو میں رینگنے والا ذلیل کیڑا۔ میں ابھی اس کا دماغ ٹھیک کر کے آتا ہوں۔ میرا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ چندو لال ترویدی اور BC مکھرجی کے مابین لپا ڈگی کے امکان بڑے روشن ہو رہے تھے۔ ریڈ کلف کا فیصلہ تو جب آتا ہے آتا رہے گا۔ فی الحال گورنمنٹ ہاؤس کٹک کے لان پر ایک کٹر ہندو گورنر اور نیم ہندو چیف سیکرٹری کے درمیان لاہور کے قبضہ پر کچھ دست بدست تبادلہ خیال ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن صد حیف
کہ میری یہ تمنا پوری نہ ہو سکی۔ کچھ اور لوگوں نے مسٹر مکھرجی کو اپنے حفاظتی گھیرے میں لے لیا اور ان کا موڈ بدلنے کے لیے ان کی تازہ ترین محبوبہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسٹر مکھرجی کے سر سے گورنر اور لاہور دونوں کے بھوت اتر گئے اور وہ وسکی پر وسکی پینے اور اپنے گوناگوں معشوقوں کے ذکر اذکار میں گم ہو گئے۔ اس کے برعکس نئی دہلی کے وائسرائگل لاج میں کام کرنے والے لوگ مسٹر مکھرجی کی نسبت زیادہ قوی الارادہ اور مستقل مزاج تھے۔ انہوں نے اپنی جی میں ٹھان رکھی تھی کہ تقسیم ہند کے عمل میں پاکستان کی نوزائیدہ مملکت کو ہر پہلو سے زیادہ بے بس اور پاشکستہ کرنا ہے۔ شب و روز کی انتھک محنت سے وہ اپنے اس عزم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انتہائی نظم و ترتیب سے مصروف کار تھے۔ سارے ہندوستان کی حکومت کا مرکز اعصاب دہلی میں تھا۔ ریلوں، بندرگاہوں اور پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف سسٹم کا نظام کار دہلی سے کنٹرول ہوتا تھا۔ صنعتی مراکز اور ریسرچ کے ادارے بھارتی علاقوں میں تھے۔ مرکزی حکومت کا ریکارڈ آفس اور پرانی دستاویزات کا محافظ خانہ دہلی میں تھے۔ امپیریل لائبریری کلکتہ میں تھی۔ بری، بحری اور ہوائی افواج کے ہیڈ کوارٹر دہلی میں تھے۔ 16 کی 16 آرڈیننس فیکٹریاں اور فوجی سامان کے تمام ڈپو بھی بھارت کے علاقے میں واقع تھے۔ اس کے علاوہ برٹش راج کا سب سے زیادہ رفیع الشان اور نظر فریب گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی بھارت کے حصے ہی میں آیا تھا۔ متحدہ ہندوستان کے دفتری، مالی اور فوجی اثاثوں کا منصفانہ حصہ پاکستان کو دینا پارٹیشن کونسل کی ذمہ داری تھی، جس کا صدر لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا۔ ہندو قدم قدم پر ڈنڈی مارتا تھا اور سردار پٹیل نے تو گویا قسم کھا رکھی تھی کہ پاکستان کو کام کی کوئی چیز ملنے نہ پائے۔ پاکستان کے حق کی وکالت کرنے کا صحرا چودھری محمد علی کے سر ہے۔ انہیں قائد اعظم اور نوابزادہ لیاقت علی خان کا مکمل اعتماد حاصل تھا اور اس سلسلے میں انہوں نے انتھک محنت، لگن اور قابلیت سے اپنے فرائض کو نبھایا۔ پاکستان کے عالم ظہور میں آنے کے وقت اس کی راہ میں جو دشواریاں، رکاوٹیں اور مزاحمتیں حائل کی جا رہی تھیں، ان کا احاطہ چودھری صاحب نے بڑی خوبی اور وضاحت سے اپنی کتاب ایمرجنس آف پاکستان میں کیا ہے۔ اس موضوع پر یہ نہایت اہم، مستند، بے لاگ اور واقعیت پسندانہ دستاویز ہے، اور تقسیم ہند کے عمل میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اس کے انگریز مشیروں اور کانگریسی لیڈروں کی ملی بھگت کے بہت سے پوشیدہ گوشوں کو بڑی وضاحت سے بے نقاب کرتی ہے۔ تقسیم کے وقت حکومت ہند کے پاس 4 ارب روپے کا کیش بیلنس تھا۔ بڑی طویل تکرار، حجت اور مول تول کے بعد پاکستان کو 75 کروڑ روپیہ دینا طے ہوا۔ 20 کروڑ کی ایک قسط ادا کرنے کے بعد بھارت نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان وجود میں آیا تو اس نئی حکومت کے پاس بس یہی نقد اثاثہ تھا۔ اس وقت مملکت خداداد کے سامنے مسائل اور اخراجات کی غیر معمولی بھرمار تھی۔ بھارت کے لیے سنہری موقع تھا کہ کیش بیلنس کی ادائیگی روک کر روز اول ہی سے اس نئی مملکت کے دیوالیہ پن کو ساری دنیا میں مشتہر کر دے۔ 15 اگست 1947 سے 15 جنوری 1948 تک کا زمانہ پاکستان کے لیے مالی لحاظ سے بڑا نازک اور پرخطر تھا، لیکن یہ منزل بڑی خوش اسلوبی سے گزر گئی، کیونکہ حکومت اور عوام دونوں آزادی کے نشے میں سرشار، کام کی لگن میں چست اور ہر مشکل پر قابو پانے کے لیے تیار تھے۔ آخر 15 جنوری 1948 کو گاندھی جی کے مرن برت سے گھبرا کر بھارتی حکومت نے کیش بیلنس کی باقی قسط بھی بادرن خواستہ پاکستان کو ادا کر دی۔ فوجی سامان کا 1/3 حصہ پاکستان کے حصے میں آنا باہمی رضامندی سے منظور ہوا تھا۔ آرڈیننس فیکٹریاں اور ملٹری سٹور ڈپو سب کے سب بھارت میں تھے، اس لیے ان پر بھارتی حکومت کا پورا قبضہ تھا۔ مسلح افواج اور فوجی سامان کے تقسیم کے لیے جو ادارہ قائم ہوا تھا، فیلڈ مارشل آکنیلک اس کے سپریم کمانڈر تھے۔ جیسے ہی انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو ملٹری سٹورز وغیرہ کا منظور شدہ حصہ ملنا شروع ہو جائے، کانگریسی حکومت نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر ایسے حالات پیدا کر دیے کہ فیلڈ مارشل آکنیلک کو استعفیٰ دے کر پسپا ہونا پڑا۔ نتیجہ کے طور پر فوجی سازوسامان میں پاکستان کے حق کا کوئی حصہ آج تک ہمیں وصول نہیں ہو سکا۔ دہلی سے سرکاری ملازمین، دفتری فائلوں اور دوسرے متعلقہ سامان کو کراچی پہنچانے کے لیے ہر روز ایک اسپیشل ٹرین چلانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، لیکن بہت جلد یہ بندوبست ترک کر دینا پڑا، کیونکہ ان گاڑیوں پر ہندوؤں اور سکھوں کے شدید حملے شروع ہو گئے۔ انگنت لوگ مارے گئے، بہت سا ریکارڈ تلف ہو گیا، بے شمار سامان لٹ گیا۔ ٹرینوں کا سلسلہ بند ہونے کے بعد کچھ دنوں بعد BOAC کے ہوائی جہازوں سے آپریشن پاکستان چلا کر کسی حد تک یہی کام لیا گیا۔ ان گوناگوں مسائل کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنگال اور پنجاب کی تقسیم کا تھا۔ ایک تجویز یہ تھی کہ یہ نازک اور اہم کام UNO کی سرکردگی میں کروایا جائے، لیکن پنڈت جواہر لال نہرو نے اسے دو ٹوک رد کر دیا۔
قائد اعظم کا مطالبہ تھا کہ صوبوں کی تقسیم کے لیے جو باؤنڈری کمیشن بنائے جائیں ان میں انگلستان کے 3 لاء لارڈز کو شامل کیا جائے۔ اس کا جواب یہ ملا کہ لاء لارڈز کہنہ سال لوگ ہیں اور وہ ہندوستان کی گرمی برداشت نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی نامزدگی پر کرۂ فعال ایک انگریز وکیل سر سیرل ریڈ کلف کے نام نکلا اور بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے لیے جو باؤنڈری کمیشن ترتیب دیے گئے اسے ان دونوں کا مشترکہ چیئرمین بنا دیا گیا۔ ریڈ کلف کو اپنی شخصیت کے مقناطیس کے زیر اثر رکھنے کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اسے واسرائیگل لاج میں مہمان رکھا۔ ریڈ کلف نے بھی اس مسافر نوازی اور تواضع کا پورا صلہ دیا، کیونکہ اب یہ بات تاریخی شواہد سے پایا ثبوت تک پہنچ گئی ہے کہ بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے متعلق ریڈ کلف ایوارڈ پاکستان کے خلاف بددیانتی، فراڈ اور سراسر ناانصافی پر مبنی تھا۔ چودھری محمد علی صاحب نے اپنی کتاب میں اس کے متعلق کئی حیرت انگیز چشم دید اور براہ راست واقعات بیان کیے ہیں۔ اس بات کا دو ٹوک فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ریڈ کلف کی شرمناک جانبداری فقط لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اثر و رسوخ کا نتیجہ تھی یا اس کی تہ میں سیم و زر کے کچھ محرکات بھی کار فرما تھے۔ یوں اس زمانے میں یہ افواہ بھی بڑی گرم تھی کہ کانگریس نے ریڈ کلف کی خدمت میں 2 کروڑ روپے کا نذرانہ چڑھایا ہے۔ ایسی باتوں کا حتمی ثبوت نہیں ملا کرتا، رشوت لے کر تو چونگی کا محرر بھی صاف بچ نکلتا ہے۔ کانگریس، لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف کا گٹھ جوڑ تو بڑی بات تھی۔ برصغیر میں لارڈ کلائیو اور وارن ہیسٹنگز جیسے مشاہیر باج، خراج اور نذرانہ وصول کرنے کی جو روایات چھوڑ گئے ہیں، اس کے پیش نظر اس بات کی کون ضمانت دے سکتا ہے کہ لندن کا ایک غیر معروف وکیل اس زمانے کی 2 کروڑ روپے کی خطیر رقم کو شان بے نیازی کے ساتھ پائے حقارت سے ٹھکرا دے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ایک ماہر قانون دان ایسے فیصلے کرے جو نہ صرف خلاف عقل، خلاف ضابطہ اور خلاف شہادت ہوں، بلکہ بین طور پر بدنہادی، کجرائی، تمرد اور خود سری پر مبنی ہوں۔ ایک فیصلہ تو کلکتہ کے متعلق تھا، جسے ریڈ کلف نے بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے مغربی بنگال میں شامل کر دیا۔ جب کسی نے یہ تجویز پیش کی کہ کلکتہ شہر کی رائے معلوم کرنے کے لیے وہاں ریفرینڈم کروا لیا جائے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے توبہ کر کے کانوں کو ہاتھ لگائے، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ کہیں وہاں کی اچھوت آبادی مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرقی بنگال میں شمولیت کے حق میں رائے نہ دے دیں۔ 2 برس بعد سردار ولبھ بھائی پٹیل نے کلکتہ میں ایک تقریر کے دوران یہ انکشاف کیا کہ کانگریس نے ہندوستان کی تقسیم اسی شرط پر مانی تھی کہ کلکتہ ہندوستان کے حصے میں آئے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ خفیہ معاہدہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ہی ہوا ہوگا۔ مسلم لیگ کو اس سازش کی کوئی خبر نہ تھی۔ پنجاب کی تقسیم میں ریڈ کلف نے اس سے بھی زیادہ خطرناک گل کھلایا۔ گرداسپور کے ضلع کی آبادی میں مسلمانوں کی واضح اکثریت تھی۔ تقسیم کے متفقہ فارمولے کی ہر شق کے مطابق یہ ضلع پاکستان کے حصے میں آتا تھا، لیکن ریڈ کلف نے بغیر کوئی وجہ بتائے اسے بڑی ڈھٹائی اور بے حیائی کے ساتھ بھارت کو دے دیا۔ اس طرح بھارت کو ریاست جموں و کشمیر کے ساتھ آمد و رفت کا وہ راستہ مل گیا جو کسی اور طرح سے میسر نہ آ سکتا تھا۔ ریڈ کلف کا یہ فیصلہ دور رس سیاسی بدنیتی کا مظہر تھا، کیونکہ گرداسپور کے بغیر بھارت کو کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کرنے کا موقع ہاتھ آ سکتا تھا، نہ راستہ مل سکتا تھا۔ پہلی بار 1846 میں انگریزوں نے جب کشمیر ڈوگروں کے ہاتھ فروخت کیا تھا تو اس کی قیمت مبلغ 75 لاکھ روپے پڑی تھی۔ اب عین 100 برس بعد فرنگیوں نے جب دوسری بار کشمیر ہندوؤں کے قبضہ اختیار میں دینے کی چال چلی تو اس کی بھاری قیمت بھارت سے نہیں بلکہ پاکستان سے وصول کی گئی۔ گرداسپور کے راستے بھارت کو کشمیر کے ساتھ براہ راست منسلک کر کے برطانیہ نے پاکستان کی نظریاتی، جغرافیائی اور معاشی سرحد پر ایک ننگی تلوار لٹکا دی اور حربی نقطہ نظر سے اس نئی مملکت کو غیر مملکت کی غیر متوقع اطراف و جانب سے بھارت کے بے جواز گھیراؤ میں دھکیل دیا۔ مغربی پنجاب کی معاشی زندگی کو بھارت کے پنجہ اختیار میں دینے کے لیے ریڈ کلف نے گرداسپور کے نہلے پر فیروز پور کا دہلا بھی مار دیا۔ فیروز پور میں ان نہروں کے ہیڈ ورکس تھے جو مغربی پنجاب کو سیراب کرتی تھیں۔ ریڈ کلف نے یہ ہیڈ ورکس بھی بھارت کی جھولی میں ڈال دیے۔ 8 مہینے کے اندر اپریل 1948 میں بھارت نے ان نہروں کا پانی بند کر کے پاکستان کو اپنی برتری کا مزہ بھی چکھا دیا۔ 16 اگست 1947 کو جب ریڈ کلف کے معاندانہ، مفسدانہ اور نامنصفانہ ایوارڈ کا اعلان ہوا، اس وقت مشرقی پنجاب اور دہلی کے مسلمانوں پر قتل و غارت کی قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہندوؤں اور سکھوں کے مسلح جتھے فوجیوں اور پولیس کی مدد سے کلمہ گو مردوں، عورتوں اور بچوں کے جان و مال اور ناموس سے درندوں کی طرح کھیل رہے تھے۔ کتنے لوگ تیغ ہوئے، کتنی عصمتیں لٹیں، کتنے معصوم مارے گئے، ان سوالوں کا جواب تاریخ کے حساب دان دینے سے سراسر قاصر ہیں،
ان کا جواب صرف پاکستان کی بنیادوں میں محفوظ ہے۔ دہلی اور مشرقی پنجاب کے علاوہ بھارت کے طول و عرض میں بہت سی اور جگہ بھی ہندو اور سکھ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے میں حسب توفیق مصروف عمل تھے۔ مسلمانوں کے لیے بھارت کی ہر شاہراہ، ہر پگ ڈنڈی پاکستان کی طرف جاتی تھی، اور چند ماہ کے اندر 1.5 کروڑ سے اوپر لٹے پٹے مہاجر پاکستان میں ہجرت کر کے آ گئے۔ 15 اگست کو جب بھارت پر آزادی کی دیوی کا نزول ہوا تو امرتسر شہر نے اس روز سعید کو عجیب طور پر منایا۔ جان کونیل نے اپنی کتاب اکنیلک میں لکھا ہے کہ اس روز سکھوں کے ایک ہجوم نے مسلمان عورتوں کو برہنہ کر کے ان کا جلوس نکالا۔ یہ جلوس شہر کے گلی کوچوں میں گھومتا رہا، پھر سارے جلوس کی عصمت دری کی گئی۔ اس کے بعد کچھ عورتوں کو کرپانوں سے ذبح کر دیا گیا، باقی کو زندہ جلا دیا گیا۔ واہ گرو کا خالصہ، واہ گرو کی فتح۔ امید ہے آپ کو آج کا حصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔